बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 24 नवंबर इतवार का दिन आज पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम दिन। पाकिस्तान की एक बड़ी अहम तारीख और तहरीक दोनों इकट्ठे शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं दुनिया भर में। 2 बजे ऑस्ट्रेलियन टाइम के मुताबिक बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जनूबी कोरिया तमाम बड़े ममालिक में प्रोटेस्ट का एक नया रिकॉर्ड। और पाकिस्तान की अवाम इस वक्त कंटेनरों के साथ लड़ रही है, जुल्म और फस्तायत के साथ, और अपना मैंडेट वापस लेने के लिए। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, कुछ खबरें हैं। फिर मेरे साथ एक बड़े अहम गेस्ट अभी मौजूद होंगे, उनका नाम मैं एंड में बताऊंगा आपको। वो मुनफरद किस्म के गेस्ट हैं ज़रा आज। लेकिन अभी जो खबरें हैं खान के मुतालबात तस्लीम करने की, कैदियों की रिहाई की, जिसमें इमरान खान ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की और तमाम कैदियों की जिनकी सेहत और उम्र ज़्यादा है, अस्पताल में मुंतकिल करने के लिए, रिहाई के लिए मुतालबा किया था। और उसकी एक शर्त पूरी करने के लिए यास्मीन राशिद साहिबा को शौकत खानम अस्पताल में मुंतकिल करने की खबरें हैं। बाखबर ज़राए भी दावा कर रहे हैं कि वो अभी इस वक्त कोट लखपत जेल में मौजूद नहीं है। और ये हुकूमती वारदात की वर्जन भी डाइवर्जन भी हो सकती है, कोई जेस्चर भी है, क्योंकि उसमें देखें इमरान खान ने यास्मीन राशिद की रिहाई के बारे में बात की थी, लेकिन हुकूमत ये वारदात करती है, लेकिन इससे ना तो एहतजाज पे फ़र्क पड़ना है, ना तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पर। अलबत्ता इमरान खान की रिहाई अगर होती है, जिसके चांसेस हैं, याद रखिएगा, तो फिर तहरीक इंसाफ शायद गौर करे। लेकिन बुशरा बीबी ने वीडियो पैगाम में बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया है कि खान जब तक खुद अवाम में आके लाए अमल ना दे, उसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं होगी। ये तमाम कैदियों को रिहा भी कर दें, सारे का सारा मैंडेट भी वापस कर दें, हुकूमत भी बना दें, कौमी हुकूमत में शामिल कर लें, शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा भी ले लें, लेकिन इमरान खान खुद जब तक ना आए, कोई मामला आगे नहीं बढ़ेगा। ये पत्थर पे लकीर है। इसके अलावा इन लोगों पर कोई एतमाद नहीं, कोई एतबार नहीं। ये मुनाफ़िक़त की, आपको पता है, इनकी बड़ी-बड़ी निशानियाँ भी हैं। बुशरा बीबी ने आपको देखें कि मुखालफिन से बदला लेने का जो अभी इमरान खान का इनको पैगाम भी दिया कि कोई ऐसा इरादा नहीं। जवाब में इन्होंने क्या किया, मुल्तान में, लिया में, गुजरांवाला, डेरा गाजी खान समेत बुशरा बीबी पर बदकिरदार लोगों से मज़हब की तौहीन पर, सऊदिया पर केसेस डलवा के FIR करवा दी। ये इनका जवाब था। अब इस वक़्त कंटेनर हटाते-हटाते आपको पता है कमेटियाँ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। होगा तो यही कि फुल कोर्ट का इजलास बनेगा, जजेस फैसला देंगे, खान की रिहाई होगी खड़े-खड़े। अब तो खुद इनके, आपको पता है, बुजुर्ग-मोर एस्टेब्लिशमेंट के खुद लोग कह रहे हैं कि खान को लाओ बनी गाला और बातचीत करो। लेकिन इनकी नेक नीयति पर आपको पता है हमेशा शक रहेगा। ये वारदात करेंगे, आपने इनकी वारदात पे यकीन नहीं करना। इसके अलावा जो बहुत बड़ी खबर अभी हामिद मीर साहब के हवाले से भी चल रही है कि इस्लामाबाद और पिंडी में अहम लोग गायब हो गए हैं। कोई बड़ा अफसर मौजूद नहीं, कोई बड़ा सियासतदान मौजूद नहीं, बल्कि लाहौर में भी कहा जा रहा है कि आले शरीफ भी इस वक्त मौजूद नहीं। ये सब लोग कहाँ चले गए? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चंद तर्जमान और इंतजामिया के कुछ लोगों को छोड़ के ये असल में अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बड़े परेशान हैं, घबराए हुए हैं। इनके अपने करीबी लोगों पर इस वक्त एतमाद नहीं है कि कहीं कुछ हो ना जाए। इंतजामिया के चंद लोग उन्होंने सामने इसलिए छोड़ दिए कि ताकि ये बजाय आके तर्जमान का काम अंजाम देते रहे। इन्हें खतरा है असल में, फिल्फ और मुल्क तक ही छोड़ दें। अभी देखिए पारा चिनार में इन्होंने चौकियां खाली की, वहाँ अवाम को दहशतगर्दों के हवाले करके सारे भाग गए। तो ये इन्होंने सीखा है अमेरिका से। जिस तरह वो अपनी जंग के बाद यहाँ से निकल जाते हैं, फिर वहाँ के लोकल लोग जाने और उनका मसाइल जाने, यहाँ पे भी सूरत हाल कुछ ऐसी बन सकती है। सब कुछ हो सकता है। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली जो वक्त करीब आ रहा है कि हिकमत अमली बहुत सारी सामने आती जा रही है। एक तो ये चीज़ है कि तहरीक इंसाफ का ये जलसा नहीं, ये एहतजाज है जो धरने में बदलेगा। क्योंकि आमतौर पे तो जलसा आपको पता है मखसूस वक्त के लिए है, एहतजाज धरने के लिए कोई टाइम नहीं। इसमें कितना टाइम लगता है, कितने घंटे लगते हैं, कितने दिन लगते हैं, कितने हफ्ते लगते हैं। तहरीक इंसाफ इस हिकमत अमली में मुकम्मल तैयार। कंटेनर हटाने में टाइम लगेगा, रास्ते खोलने में टाइम लगेगा। इसीलिए तहरीक इंसाफ ने पंजाब और KP में उनको इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म दिया कि यहाँ पहले पहुंचे। सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, इन सब लोगों को बैकअप पे रखा था कि आप लोग अपने अपने सूबों में एहतजाज करें। लेकिन अब इस हिकमत अमली में तब्दीली लाएगी। बलोचिस्तान के 2 बड़े काफिले, एक खैबर पख्तूनख्वा पहुंच चुका है, सद्दाम तरीन भी बड़ा काफिला लेके आ रहा है, सालार खान काकड़ भी है, और दूसरी तरफ हलीम आदिल शेख को भी कहा गया था कि आप रुकें, लेकिन अब उन्हें भी पहुंचने का KP में, और वो भी अभी रास्ते में। वहाँ पे इनका कराची में एहतजाज था, लेकिन अब ये मामला बराह रास्त इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। तो इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में मामला है, वो भी इस्लामाबाद की तरफ है। इनमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि इन्हें इस वक्त कोई जल्दी नहीं, बड़ी सुस्त रोई से आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। और कंटेनर्स हटाना तो वैसे ही आपको पता है नेकी है। एक रास्ते खोलने और खंदके पुर करना, ये तो नेकी का काम है। हदीस नबी है कि रास्ते से कंकर और पत्थर हटाओ। तो इस वक्त कंटेनर्स के ऊपर कंटेनर्स रख के, मजीद कंटेनर्स रख के सिर्फ वक्त हासिल करने की कोशिश है। इस्लामाबाद 1 बजे पहुंचने का 0 पॉइंट पे टाइम है, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। ये याद रखें, ये प्लान बड़ा लंबा है। जो काफिला जहां जहां होगा वो पूरे पाकिस्तान में अगर किसी वजह से क्रॉस नहीं करेंगे तो वहीं बैठ के भी एहतजाज होगा, वहां के इलाके भी बंद हो गए। तो ये रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता हटेंगी, उसके बाद लोग चलेंगे, क्योंकि फाइनल कॉल है, आसाब का खेल है। जो थक जाएगा वो पहले हारेगा, और तारीख जानती है कि ताकतवर लोग हमेशा थके हैं, और अवाम बड़ी तादाद में, ये लोग थकेंगे नहीं। एहतजाज के लिए, धरने के लिए अब सिर्फ एक मसला है, सिर्फ एक मसला जो मुझे नजर आ रहा है वो है मौसम।
سردی کا موسم ہے، لوگوں کو گرم کپڑے اپنے لانے ہوں گے، اپنا انتظام کر کے نکلنا ہوگا. موسم کی سختی عوام نے برداشت کر لی، جو انشاءاللہ کر جائیں گے تو باقی ساری چیزیں ان کی فیور میں ہیں. عوام کا سمندر اسلام آباد کو گھیرے گا، اس دوران پاکستان میں احتجاج شروع ہوگا تو یہ معاملہ خود بخود حل ہوگا. جہاں آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کی عوام کو تکلیف ہے، ایک طرف کنٹینرز لگا کے انہوں نے پریشان کیا، وہاں لوگوں کی زندگیاں تو عذاب ہیں، لیکن جو بڑی واردات جو اس وقت جو ہو رہی ہے پنجاب میں خاص طور پہ، پولیس اور اسلام آباد پولیس بھی کنٹینرز کی لوٹ مار تو کر رہی ہے. لوٹ مار کے اندر آپ کو پتہ ہے جو لوگوں نے منگوائے ہوتے ہیں اس کے اندر بعض اوقات قیمتی سامان ہے وہ لوٹ مار ہے، پھر اوپر سے جو کیمیکل پڑے ہیں ویلڈنگ کرتے ہوئے بہت سارے کنٹینرز میں آگ بھی لگی، خرچہ ہوا وہ الگ ہوا. یہ مسئلہ اپنی جگہ، لیکن یہاں جو خطرناک معاملہ میں دیکھ رہا ہوں وہ خیبر پختونوں کو جو زیادتی کی جا رہی ہے پنجاب میں. جس طرح مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کے ساتھ ہوتا تھا، انہیں آپ کو پتہ ہے مشرقی پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے ان کا پہلے تو مینڈیٹ چھین لیا، انہیں اسمبلی میں نشستیں بھی نہیں دی، سرکاری دفاتر میں نوکریاں نہیں دیتے تھے، ان کے فیصلے لاہور کراچی میں ہوتے تھے. وسائل کی تقسیم میں جو لوٹ مار ہوتی تھی، برآمدات جیوٹ کی برآمدات مغربی پاکستان کے سارے ترقیاتی منصوبوں میں لگ جاتی تھی، انہیں کوئی حصہ نہیں، انہیں زراعت میں پھنسا دیتے تھے. ساری صنعتیں یہاں مغربی پاکستان میں لگاتے تھے. اور پھر اردو زبان کا بہت بڑا مسئلہ تھا، حالانکہ بنگلہ دیش کے لوگ بڑی اکثریت میں تھے، پھر انہیں فوج میں بھی نمائندگی نہیں دیتے تھے، اگر کوئی آ جائے تو وہ اوپر اعلیٰ عہدے تک نہیں پہنچ سکتا تھا. تو یہ سیاسی محرومی تھی، یہ غصہ تھا جس کے نتیجے میں 1971 بنا. آج وہی کام پختونوں کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں اور یہ بڑا خطرناک کام ہے. پنڈی میں، پنجاب میں، خاص طور پر لاہور میں جتنے بھی مزدور کام کرنے والے ہوٹلوں پہ پختون، انہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ تم افغانی ہو، پاسپورٹ دکھاؤ، شناختی کارڈ دکھاؤ، ووٹ کیسے دیا. جب کوئی سیاسی وابستگی نہ نکل سکے عمران خان سے تو پھر غیر قانونی تجاوزات پہ یا کوئی ایسی بھونڈا کیس ڈال کے پیسے چھین لیتے ہیں. اب وہ سارے انہوں نے پکڑے ہوئے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. لیکن کسی بھی تحریک میں نغمے ترانے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اٹھا کے دیکھ لیں آذربائیجان کی، جس مرضی ملک کی تاریخ، نغمے ترانوں کا بڑا اہم تھا. آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک بڑے زبردست قسم کے ان تحریک میں حصہ ڈالنے والے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں. گرفتاری بھی انہوں نے بھگتی، مارے بھی کھائیں، خان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا، آج بھی پاکستان چھوڑ کے گیا وہاں جا کے بھی خان کے لیے لگا ہوا ہے. اس سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. جی میرے ساتھ عمر ملک موجود ہیں، کسی تعارف کا محتاج نہیں. جن لوگوں کو ان کی آواز ابھی تک نہیں پہنچی، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ان کا ایک آواز آ رہی ہے مجھے احتساب کی، اب صبح ہونے والی ہے یوم حساب کی، ظلم و جبر کے دور کی گھڑیاں ہیں آخری، تعبیر سانس لے رہی ہے میرے خواب کی، سر کو جھکا کے چلنے پہ راضی نہیں ہے ہم، اس بار جو نہیں تو میرے یار ہوگا کم، پیغام دے رہی ہے چمک آفتاب کی، انصاف راہیں دیکھتا ہے انقلاب کی، انصاف راہیں دیکھتا. واہ عمر بھائی کیا بات ہے. میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ جو ہے نا میری گاڑی میں آپ کا یہ نغمہ جو ہے نا لگا رہتا ہے اور یہ میرا بڑا فیوریٹ ہے. اور آپ کا ویسے ہر جو آپ نے بنایا نا ترانہ نغمہ، اس کا میں بڑا شوقین ہوں. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. یہ بڑا میرا منفرد پروگرام ہے کہ میں نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے اس میں شرکت کی. انقلاب تحریک، اس میں آپ کا بڑا اہم کردار ہے. کیسے ہیں آپ، سب سے پہلے بتائیں. اللہ کا شکر سبھی بھائی، الحمدللہ. دعا ہے آپ کی اور پیار ہے آپ کا کہ آپ جیسے بھائیوں کی دعائیں ہیں کہ اس طرح کا کام جو ہے نا وہ بس خود بخود ہوتا رہتا ہے. نہیں آپ مستحق ہیں. آپ کی اللہ نے آپ کو آواز بھی دی ہے، اور سب سے بڑھ کر بہت سارے آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے لیے لوگ نغمے بھی گاتے رہے، ترانے بھی گاتے رہے. اس تحریک میں بڑا اہم کردار تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بدقسمتی سے بیچارے ٹوٹ بھی گئے، ان کے ساتھ بڑے معاملات بھی ہوئے. لیکن آپ نے جس طرح اس تحریک میں ایک عملی کردار بھی ادا کیا، آپ کی گرفتاری بھی ہوئی اور آپ نے بڑا تشدد بھی سہا، آپ نے بڑی قربانیاں بھی دی، والد سے ملنے آئے. پہلے یہ بتائیں آپ کی گرفتاری کا معاملہ تھا وہ کیا ہوا، کیا تھوڑا سا اس کی تفصیل بتا دیں. سبھی بھائی گرفتاری کا معاملہ یہ تھا کہ پہلے ہی ہم جو دوست ہیں سارے جن میں ہوں، حالانکہ ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا چلتا تھا 9 مئی کو لے کے. اور اس کے بعد جب میں گانے گاتا تھا، پہلے بھی میسیجز ملتے رہتے تھے، میسیجز آتے رہتے تھے. جب میں یہاں پہ یو کے میں بھی موجود تھا تو پاکستان آ تین دساں گے، تو آپ کو پتہ ہے وہ بندہ لے لیتا ہے کہ یار چلو فیک آئی ڈیز تو ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں یہ وہ. خیر میں وہاں گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے گھر ہی رہ رہا آپ تھا. کے والد بیمار تھے؟ جی والد صاحب کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی. مجھے کافی لوگوں نے منع کیا کہ مت جاؤ تمہیں پتہ ہے کیا ہوگا. لیکن سبھی بھائی میں نے ایک بات کی، میں کہ یار مجھے پتہ ہے میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے گرفتار ہو جاؤں، لیکن میرا ضمیر تو مطمئن رہے گا نا کہ میں اپنے باپ کے لیے گیا تھا. پھر وہاں جا کے چاہے میں گرفتار ہو جاؤں،
لیکن میرا ضمیر یہ مطمئن رہے گا کہ میں وہاں پہنچا تھا. میں جی اپنے جی بڑے دوستوں نے منع کیا کہ مت جاؤ, لیکن میں نے ان کو ایک بات کی, میں کہ یار میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا, میں ایٹ لیسٹ وہاں پہنچوں گا, گرفتار بھی ہو جاتا ہوں, میرا ضمیر تو مطمئن رہے گا نا کہ میں اپنے باپ کے لیے پہنچا تھا. بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو بس وہی چیز ہے. مجھے ایک والدہ کی اپنی بات بڑی یاد آتی ہے سبھی بھائی, کہ جب میں جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا مت آؤ, اگر تم گرفتار ہو گئے نا تو بھی تو میں تمہارے والد کو سنبھال رہی ہوں, لیکن اس وقت مجھے انہیں بھی سنبھالنا پڑے گا اور تمہیں بھی سنبھالنا پڑے گا. تو جب میں اریسٹ ہوا تھا مجھے ان کی بات سب سے زیادہ یاد آئی تھی کہ یار ماؤں کو شاید پہلے پتہ لگ جاتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ سب کی دعائیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمت اور استقامت سے وقت گزروا دیا. تشدد کی آپ کی کچھ تصاویر بھی آئی تھی, ویڈیوز بھی آئی تھی کچھ, اس پہ بڑا ہمت سے آپ نے کام لیا. مطلب لوگ تو سبھی بھائی سمجھتے یہ ممی وہ ڈیڈی بچہ ہے. ایگزیکٹلی یہ مجھے میرے دوست کہتے تھے ملک صاحب باز آ جاؤ, تو دوست پیڑا نہیں برداشت کرنی ہے, یہ ایگزیکٹ ان کے ورڈز ہوتے تھے, تو باز آ جاؤ. اور سبھی بھائی یہ جو تشدد کی تصویریں سامنے آئی تھیں وہ تصویریں تھیں جو میں دکھا سکتا تھا. جو میں نہیں دکھا سکتا تھا وہاں پہ تشدد زیادہ تھا. لیکن یہ ہے کہ بس کوئی بات نہیں, میں تو یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. نہیں, ہدایت بھی دے گا, عوام دے گی ہدایت اللہ کے ساتھ ساتھ اس دفعہ. انشاءاللہ. لیکن یہ کہ آپ نے بڑی ماشاءاللہ بڑی ہمت دکھائی اور یہ بڑا جبر کا دور کاٹا اور آپ باز نہیں آئے, پھر بھی تحریک انصاف کے لیے نکلتے ساتھ ہی ترانہ. یہ بتائیں آپ کی رہائی میں میاں علی اشفاق صاحب کا ان کا کیا کردار تھا؟ انہوں نے بڑی جان ماری, آپ جیسے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے رہا بھی کروایا. ان کا میں دیکھتا عمران ریاض کا معاملہ بھی انہوں نے حل کروایا, آپ کا بھی کروایا. میاں صاحب کی بڑی زبردست پروفیشنل اپروچ ہے. تو کیا کوئی سیٹلمنٹ ہوئی تھی کہ باہر جا کے بات نہیں کرنی, کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سبھی بھائی تھینک یو سو مچ کہ آپ نے علی بھائی کا نام لیا, اور میں بیرسٹر ختیجہ صدیقی ان کا بھی نام لینا چاہوں گا کہ بہت سپورٹ کیا انہوں نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سبھی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میری حرکتیں دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہوگی. اور آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جب میں رہا ہوا تھا نا, تو رہا ہونے کے بعد نا میں علی بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا, تو انہوں نے مجھے ایک بڑی مزیدار بات کی. انہوں نے کہا ایک کام کرنا ہے تم نے. میں نے کہا کیا علی بھائی؟ کہتے ہیں پہلے سے زیادہ بولنا ہے. تو میں ایک دم پریشان, میں نے کہا اچھا. اچھا, کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں نا پیچھے, میں کھڑا ہوں نا, میں دیکھ لوں گا. کہتے ہیں یار یہ جو آتے ہیں یہ جتنے جی وہ شاید کمپرومائز ہو کے آ گئے. کہتے ہیں مجھے ایک بندے کا نام بتا جس کو میں نے باہر نکلوایا اور وہ باہر آ کے خاموش ہو گیا. کہتے کوئی بھی نہیں ہوا, پہلے سے زیادہ بولنے لگ گیا. تو الحمدللہ یہ سبھی بھائی آپ کی والی باتیں ہی بنی ہوئی ہیں. ادروائز جو ہے وہ لوگوں کو نظر آ جانا چاہیے کہ کون کیا. میاں علی اشفاق کی بڑی مہربانی ہے. میں اس پروگرام کے وقت جب بھی ان سے ریکویسٹ کی, آپ کی بھی رہائی ہوئی تھی, میں نے وہ بات کی تھی, وہ ٹویٹر پہ ان کو ٹیگ کیا تھا, وہ لوگوں نے بھی کیا, وہ مطلب فوراً کیس لیتے ہیں. مطلب دڑا دڑ جو لوگوں کو, فلک جاوید ہوں, سنم جاوید ہوں, آپ ہیں, عمران ریاض, ایک پوری لسٹ ہے اس بندے کی بڑی جان. پتہ نہیں لوگ کیسے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں, مطلب یہ میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال اللہ انہیں بھی ہدایت دی. سوری ٹو سے, بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو نا صرف ایک پیغام ہے میری طرف سے کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں جب تک آپ چیزوں کو خود نہ دیکھ لیں. جی باقی بالکل صحیح بات ہے. اچھا, یہ آپ نے پھر لندن چلے گی, آپ کیسے نکلے, کیسے راستہ کیسے ملا؟ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام شام نہیں تھا, پاسپورٹ لسٹ میں؟ وہ پہلے جب یہ ایکچولی سبھی بھائی الحمدللہ اللہ کا میرے پہ یہ خاص کرم ہوا ہے کہ میرا کیس ڈسچارج ہو گیا نا. میں ضمانت پہ نہیں آیا, میرا کیس ہی عدالت نے ڈسچارج کر دیا. اچھا, اور اس وجہ سے بس میں نے کہا اچھا. دوسرا بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں, میں آپ کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا, آپ نے تو بڑے انٹرنیشنل سنگرز کے ساتھ بہت بڑے بڑے نام ہیں اس میں, مطلب جو وہ ٹی سی اے سیریز ہے اس کے ساتھ, مطلب اتنے بڑے بڑے انڈین فلموں میں آپ نے گانے گائے ہوئے ہیں, مطلب آپ تو انٹرنیشنل سٹار ہیں, آپ کو تو ویسے بھی روکنا بڑا مشکل کام تھا. تھینک یو سو مچ جی. سبھی بھائی بس یہ خان صاحب کی محبت میں نے 2 سال سے الحمدللہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی کام نہیں کیا. میں نے 2 سال صرف خان صاحب کے گانے بنائے ہیں. یار ویسے کیا ہے کہ بس ایک چیز تھی, دیوانے ہیں آپ, مطلب عمران خان کے دیوانے ہیں آپ ہی. اچھا, لندن پہنچ کے کیا کر رہے ہیں ابھی, کدھر جا رہے ہیں؟ لندن پہنچ کے ابھی آپ کے انٹرویو سے 10-15 منٹ پہلے مانچسٹر میں بڑی دھواں دھار ریلی نکال کے آیا ہوں. میرے بلکہ ٹویٹر ہینڈل پہ اس کی ویڈیو پڑی ہوگی. اور ابھی سوری معذرت کے ساتھ گاڑی میں اس لیے ہوں کہ اب میں لندن کے لیے روانہ ہو رہا ہوں. 3.5-4 گھنٹے کا سفر ہے. کل 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ 24 تاریخ مرشد کی کال ہے, اور سارے اس کال پہ لبیک کہہ کے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. یار ویسے عمر بھائی میں سوچ رہا ہوں یار, یہ دیکھیں خان کو اللہ نے کیا مطلب دیکھیں اس کیا طلسماتی شخصیت ہے, جیل میں بیٹھا ہے, باہر سڑکیں بھی ٹھیک ہو رہی ہیں اس کے نام پہ, آپ وہاں انگلینڈ میں دیکھیں تو کتنے ہزاروں میل دور جا رہے ہیں دہلی میں. میں ابھی پوری رات کا جاگا ہوں, ابھی انہیں تحریک انصاف کا پروٹیسٹ کور کرنا ہے, آپ کو پتا ہے ڈیوٹی ہماری بھی وہ رپورٹنگ, تو ادھر مجھے بھی ادھر جانا ہے. تو مطلب ہم سارے لوگ دن رات مطلب لگے ہوئے ہیں, اور ایک تحریک ہے, اور ادھر پاکستانی بیچارے کنٹینروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اور مطلب ایک پوری ماحول بنا ہوا ہے. مطلب ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ باز آ جائے, اتنی محبت کرتے ہیں لوگ.
بے شک سبھی بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھ تو 8 فروری کو ہی آ جانی چاہیے تھی، ان کو عوام کا مینڈیٹ تبھی تسلیم کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ بس ایک ضد انا اور جو بغض ہے نا، وہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستانی قوم پہ، اس کے تحفظ پہ، ان کے جو بھی ان کو جو ایک ادارے کا کام ہوتا ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، میرا خیال ہے کہ وہ انا اور بغض جو ہے نا وہ اس سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ان کا. تو اللہ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، کل میں تو یہ دعا کرتا ہوں عوام اس تعداد میں نکلے کہ ان کو یہ تسلیم کرنا پڑ جائے کہ ریاست جو ہے وہ عوام ہے، وہ کوئی فرد بالکل واحد یا کوئی ادارہ نہیں ہے. بالکل درست بات ہے. اچھا، چونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کو اللہ نے ایک ہنر دیا ہوا ہے، آواز دی ہوئی ہے، اور جس سے آپ جی لوگوں کو جگاتے ہیں، تو جی کوئی میں ہے کہ کوئی تھوڑا سا گنگنا کے کچھ اس لائیو میں سنا دیں جی جی تحریک کے حوالے سے، میں انقلاب بلکہ سے؟ آج ہی ایک اینتھم لانچ ہوا ہے، تو میں وہ آپ کو سناتا ہوں پلیز. ابھی تھوڑی دیر پہلے. ہو میں آیا تھا، میں آؤں گا، میں آیا تھا، میں آؤں گا، سمندر ہے سمندر کو بھلا کیسے سنبھالو گے، کہ رگ رگ میں ہے کپتان، تم کیسے نکالو گے. یہ بھی تھوڑی دیر پہلے لانچ ہوا ہے. واہ، رگ رگ میں ہے کپتان تم کیسے نکالو گے. مطلب ابھی تو اس کی آپ کو وہ جب آفیشیل ورژن آئے گا جو میوزک کے ساتھ، تو پھر ظاہر ہے اس کو لوگ ڈاؤن بہت لوڈ مزہ کریں آئے گے. گا. عمر ملک بہت بڑا نام ہے، اور مجھے تو یقین کریں، میں ریسرچ کے دوران آپ کے میں نے پتہ چلا کہ آپ تو ماشاءاللہ پاکستان کا بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، اور یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ آپ کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں بجائے آپ کو استعمال کرتے. ہندوستان آپ کو جس طرح پوچھتا ہے، دنیا پوچھ رہی ہے، انہیں شرم آنی چاہیے تھی آپ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی. بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. عمر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے معلومات لوگوں کے پاس آئی ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ فیڈ بیک آئے گا، اور عمر بھائی کا جو اگلا گانا آئے گا وہ تحریک انصاف کا، وہ ضرور میں نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے لازمی. عوام بھی کرے گی. عمر ملک کو یاد رکھیں. اور عمر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ جائیں، تھینک یو. سیف جائیں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر، اور ہم لوگ جائیں یہاں پارلیمنٹ کے باہر، اور خان کی رہائی کے لیے بھی بالکل دنیا میں جو جہاں موجود ہے وہاں جائے اور جا کے پروٹیسٹ کرے. بالکل نکلے. صحیح بات. چلیں، بہت بہت شکریہ. ول بی ان ٹچ. انشاءاللہ. تھینک یو سو